अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सदा बुखारी। प्रोग्राम कानून सबके लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, क्योंकि कानून के बारे में जितनी बात की जाए वो कम है, क्योंकि कानून हमारे मुल्क का एक अहम हिस्सा है और उस पर चलना और उस पर अमल करना भी हमारा उतना ही फ़र्ज़ है जितना बाकी तमाम कवानीन को फ़र्ज़ करना है। मेरे साथ आज मौजूद हैं हमेशा की तरह नदीम शहजाद हाशमी, जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो अच्छे कॉलम निगार हैं, तज्ज़ियेकार हैं और बहुत अच्छे वकील भी हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा मालूमात का ख़जाना है। तो मैं चलती हूँ उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम नदीम शहजाद हाशमी। वालेकुम अस्सलाम। सदफ, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। मगर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज़ाद अदलिया ज़रूरी है और इसका माशरे पे क्या असरात हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदफ, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कहा मेरे पास मालूमात का ख़जाना। मैं कानून का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और जिस शोबे से मैं मुंसलिक हूँ उस शोबे में मेरे सीनियर या मेरे असातिज़ा ने हमें ये तरबियत दी थी कि हमने हर रोज़ सीखना है। तो कोई भी कानूनदान जो है वो ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। हम रोज़ सीखते हैं, हमारा वो शोबा है। रह गया मामला आज़ाद अदलिया के हवाले से आपने जो बात करी, देखें कानून की हुक्मरानी किसी भी मुआशरे को तरक्की देने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वहाँ पर रूल ऑफ द लॉ और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी मौजूद हो, ताकि लोगों को, पिसे हुए तबकात को, मज़लूम तबकात को, मज़लूमों को उनका हक मिल सके। बिल्कुल। मौजूदा हालात में अदलिया और फ़ौज एक पेज पर नज़र नहीं आती और माशरे में तब्दीली भी देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये मामला कुछ जो आप शेयर कर रहे हैं, देखें बात यह है कि अदलिया और फ़ौज एक पेज पर नज़र नहीं आते। इस मामले में मैं ज़रूर एक चीज़ शेयर करूँगा कि हमारे यहाँ, मतलब हमारी सोसाइटी में एक अजीब इत्तफ़ाक़ रहा, और इत्तफ़ाक़ ये रहा कि कभी जो है वो सिविलियन हुक्मरानी रही है, कभी फ़ौजी हुक्मरानी रही है। उन पॉइंट ऑफ व्यू से सब ने अदलिया को जो है एक तजर्बागाह बनाने की कोशिश की। वो आ जाते हैं तो वो पीसीओ के तहत लोगों के जजिस के हल्फ उठवा लेते हैं, और फिर जो इंडिपेंडेंट जो सिविलियंस हुक्मरान आते हैं वो भी जो है माजरत के साथ उनके भी रवैये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के हवाले से ख़ासा रुकावट बन जाते हैं। इसलिए मतलब जो है वो एक गैर जानिबदार अदलिया मुआशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। फ़ौज का और अदलिया के दरमियान इख्तलाफ राय होना या मुआशरे में ये समझना कि अदलिया अलग है, फ़ौज अलग है, ये मैं समझता हूँ कि ये एक अफसोस वाला मामला है। अफसोस इसलिए है कि इसी सोसाइटी का हिस्सा है। अदलिया भी जो के लोग जो हैं वो यहीं से इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। इसी तरह पाक फ़ौज जो है, उसके ऑफिसर्स, उसके जवान, उसके जर्नल, वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। हम सबको मुल्क की मजबूती के लिए और रूल ऑफ द लॉ, कानून की सरबुलंदी के लिए अब एक होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये मामला। एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आया है आपकी इस बात से कि वकला ने जो 2007 में तहरीक चलाई थी, जिसमें आपकी काफ़ी सरगर्मियाँ देखी गई थी, इसकी क्या वजूहात थी? देखें सदफ, जहाँ तक वकला तहरीक के हवाले से मेरे लिए भी आपने कह दिया सरगर्मियाँ, हाँ, मैं लॉयर्स मूवमेंट का एक अदना सा एक्टिविस्ट रहा था और मुझे प्राउड है कि मैं जिस बरादरी से, जिस फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखता हूँ वो फ्रेटर्निटी है जिसने पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान का नाम रखने वाला शख्स चौधरी रहमत अली, वो एक बैरिस्टर था। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला शख्स एक वकील, एक बैरिस्टर सर डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इसी तरह पाकिस्तान बनाने वाला मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म, वो सब के सब लॉयर थे, बैरिस्टर थे। 2007 में जो वकला तहरीक चली वो एक मज़लूम था उस ज़माने में चीफ़ जस्टिस साहब के हवाले से, उन पर जो ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, उसको वकला ने जो है मैं उसकी मदद करी। और वो तहरीक जब चली तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की थी। उसके अंदर वकला बरादरी की ये सोच थी कि मुआशरे को आज़ाद अदलिया मिलनी चाहिए, मुआशरे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है
آئینی حق بھی ہے، اور اس کے ثمرات، اگر عدلیہ آزاد ہوگی تو اس کے ثمرات سب کے لیے ہوں گے، چاہے وہ فوج ہو یا چاہے وہ سول ہو. اس کے لیے وکلاء نے اپنی جانیں بھی قربان کری، بہت زیادہ قربانیاں دی. بالکل. اس دوران ملک کی اعلیٰ قیادت تو ملک سے باہر تھی، مگر اس کے باوجود پاکستان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ اور وکلاء نے اس میں کیا کردار ادا کیا تھا؟ لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے، میں جو اس کو سمجھ پا رہا ہوں وہ بڑی معاملہ ایسا ہے کہ 2007 کی جب تحریک وکلاء نے شروع کری، 9 مارچ کا دن تھا، 9 مارچ 2007، جب چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار محمد چودھری صاحب کو معزول کر دیا گیا یا برطرف کر دیا گیا، جس کو وکلاء برادری کا موقف تھا کہ انہیں غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ برطرف کیا گیا ہے. اس وقت پاکستان میں جو حکمرانی تھی، اس کے نتیجے میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے بڑے رہنما، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں یا مسلم لیگ نون کے ہوں، وہ جو ہیں وہ ملک سے باہر تھے. وکلاء نے اس غیر آئینی اقدام کو چیلنج کیا اور وکلاء نے تحریک چلائی، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری ضروری ہے سوسائٹی کے لیے، تاکہ سوسائٹی کو ریلیف مل سکے. ویسے اس دوران دیکھا گیا کہ بہت زیادہ وکلاء شہید ہوئے ہمارے، تو اس کے معاشی اور جانی اثرات کا اثر کیا ہوا؟ لیکن وکلاء تحریک میں یہ ایک المیہ ہے. المیہ یہ ہے کہ وکلاء نے وکلاء تحریک چلائی، بالکل، انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے لیے، رول آف دا لا کے لیے. اس کے بینیفیشری جو رہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی سیاسی قیادتیں تھیں، جو خود نہ پاکستان میں ایجیٹیشن چلا رہے تھے اس وقت، نہ ہی کوئی ان کی تحریک تھی. وکلاء کی وہ تحریک جو انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے لیے تھی، جس میں وکلاء نے اپنی جانیں قربان کریں، جس میں وکلاء کا معاشی قتل عام ہوا، اور اس کے نتیجے میں سول حکومتیں بھی برسر اقتدار ہیں، لیکن انہوں نے بھی وکلاء کے حوالے سے، وکلاء کے ریلیف کے حوالے سے، انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے حوالے سے جو کام کرنا چاہیے تھا، جو ڈریمز تھے وکلاء کے، ہمارے جیسے لوگوں کے جو خواب تھے کہ آزاد عدلیہ، لیکن وہ ڈریمز نہ انہوں نے عدلیہ کے لیے پورے کیے، اور نہ ہی انہوں نے وکلاء برادری کے جو مرہم تھے اس پر، مطلب زخموں پہ مرہم، وہ نہیں رکھے. میں اس بات کو مزید آگے بڑھا دوں گا کہ دیکھیں، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ وکیل جنہوں نے وہ دوبارہ سے ایک وہ کردار ادا کیا جو وکلاء نے بر صغیر کی تقسیم میں کیا تھا، پاکستان بنانے کے لیے کیا تھا، اس کے بعد دنیا بھر میں ایک یونیک تحریک تھی، لائرز موومنٹ، اس کے بینیفیشری وہ سیاستدان تو بن گئے، لیکن وہ وکیل جو قتل ہوا، جس کا جسمانی قتل ہوا یا جس کا معاشی قتل ہوا، اس سے یا اس فیٹرنیٹی کو، وکلاء برادری کو، اگر وہ سیاسی قوتیں چاہتیں تو وکلاء کو لائرز پروٹیکشن بل بنا کر دے سکتی تھیں، وکلاء کے تحفظ کا دے سکتی تھیں، وکلاء کے معاشی تحفظ کا دے سکتی تھیں، وکلاء کے بچوں کے فیوچر کے لیے کچھ کر سکتی تھیں. وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. لہٰذا مجھے افسوس ہے کہ وکلاء کے موومنٹ کا بینیفیشری جو کہ ایک عام آدمی کو ہونا چاہیے تھا، وہ عام آدمی کی بجائے وہ سیاسی لوگ بن گئے جنہوں نے نہ عوام کے لیے کچھ کیا، اور نہ ہی پاکستان کے لیے کیا، نہ ہی آزاد عدلیہ کے لیے کیا، نہ ہی وکلاء برادری کو کسی قسم کا کوئی ان کا جو قانونی حق بنتا تھا وہ ریلیف دیا. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ واقعی آزاد عدلیہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک کلپ دیکھا تھا جو آزاد عدلیہ کے حوالے سے تھا، جب بھٹو صاحب کا ذکر ابھی میں کہوں گی کہ بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی، تو اس میں جب عدلیہ نے کہا کہ ہم پر یہ فیصلہ زبردستی کروایا گیا، تو اس بارے میں اب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں یہ ایک متنازع سوال ہے اور متنازع معاملہ ہے. اس لیے متنازع ہے کہ جو ہے بھٹو صاحب کی پھانسی وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکی ہے، وہ فیصلہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، اور میں بھی قانون کے ساتھ ساتھ تاریخ کا طالب علم ہوں. یہی اگر بات آپ اپنے آزاد عدلیہ کے پوائنٹ سے کہیں گے تو اسی لیے تو ہماری جد و جہد تھی، ہے، اور انشاءاللہ رہے گی کہ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری وہ مسٹ ہے.
بالکل. اچھا, ابھی جو ہمارے جو چیف جسٹس ہیں عطا بندیال, انہوں نے حلف اٹھایا ہے اور اس کے بعد وہ کوئٹہ میں شاید گئے تھے, تو وہ وقت کیا تھا اور اس کے کیا اثرات ہمارے ملک پہ پڑیں گے اور کیا ہوگا, اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا پسند کریں گے؟ دیکھیں, وہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں عطا بندیال صاحب, وہ جو بات آپ میرے خیال سے آپ شاید کمپلیٹ نہیں کر پا رہے, لیکن میں بات کو آپ کی سمجھ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب سے کوئٹہ میں نیشنل ڈیفنس کالج کے جو ہے وہ ایک آرمی کا ایک بالکل. وفد جو ہے اس نے ان سے ملاقات کری, جس پر انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ان کو آئین پر, قوانین پر, قانون 49 رکن آرمی پر جو ہے وہ ان کو بریفنگ دی. تو یہ تو ایک خوشائن چیز ہے. خوشائن بات اس لیے ہے کہ میں آپ سے یہ بات شیئر کر چکا ہوں کہ عدلیہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے, فوج بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. ان دونوں کو لڑوانے والے لوگ جو ہیں ان کو ناکام ہونا چاہیے, اور اگر عدلیہ اور فوج دونوں مل کر, جس طرح فوجی جوان اپنے وطن کے لیے جانیں دے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, اسی طرح عدلیہ میں بھی جو ہے وہ سیاسی اثر و رسوخ ختم ہونا چاہیے, کم ہونا چاہیے. سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ انتظامیہ کا بھی جو اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اور یہ دو بڑے ادارے اس ملک کے, یہ اس ملک کے بڑے, اگر یہ ایک پیج پر آتے ہیں اور ملک میں آزاد عدلیہ کا قیام ان کا نظریہ بنتا ہے, تو اس سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا. بالکل, بہت اچھی بات کہی آپ نے. اگر فوج اور عدلیہ ایک ساتھ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہمارا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. مگر جمہوریت کی بات آ جائے گی اور پھر لوگ کہیں گے کہ تم فوج کو وہ کری, تو میں تو ہر ایک کو پریفر کروں گی کہ آزاد ملک ہے میرا, ہر کوئی حکومت کرے اور ہر کوئی حکمران رہے. ایک اور سوال ذرا چٹپٹا سا دماغ میں بھی ایسے ہی آ گیا ہے. کہتے ہیں ڈاکٹری ایک نوبل پیشہ ہے, ڈاکٹر جان بچاتا ہے مریض کی, تو کیا وکیل بھی ایک نوبل پیشہ ہے؟ کیا وکالت سے بھی جان بچائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, وکیل الحمدللہ وکیل کریم آف دا سوسائٹی ہوتا ہے. میں پھر وہی بات کو دہرا دوں گا صدف, کہ میرا لو, میرا اللہ رسول کے بعد میرا لو پاکستان ہے. بالکل. اور پاکستان میں میرا جو لو ہے وہ میرے پروفیشن سے, مجھے اپنے پروفیشن سے شدید محبت ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ جس پاکستان میں رہتا ہوں, جس پاکستان میں بستا ہوں, جس پاکستان میں کھاتا ہوں, جس پاکستان میں سوتا ہوں, جس پاکستان کی مجھے شناخت ملی ہوئی ہے, وہ لفظ پاکستان ایک وکیل کا دیا ہوا ہے, چودھری بیرسٹر چودھری رحمت علی خان. تو اس میں جو ہے وکیل کریم آف دا سوسائٹی ہے. رہ گیا معاملہ ڈاکٹر صاحبان کا, تو وہ ان کا ایک شعبہ ہے, وہ بھی بڑا جو ہے انسان کی جان بچانے والا ہے. اسی طرح وکیل کے شعبے کے ذریعے سے, وکالت کے ذریعے سے مظلوموں کی زمینوں پہ قبضہ ہو چکا ہو, مظلوموں کو جھوٹے کیسوں میں ملوث کر دیا گیا ہو, تو اس وقت انہیں ریلیف, قانونی ریلیف کون پہنچائے گا؟ وکیل ہی ان کے لیے آواز بنے گا. وکیل ہی ان کے مقدمے کی پیروی کر کے عدالت میں ثابت کرے گا کہ یہ شخص بے گناہ ہے یا اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں اسے ریلیف ملے گا. یعنی میں آپ کی بات کو, آپ نے کہا چٹپٹا, تو چٹپٹا ہی کر دیتا ہوں کہ صاحب وہ ہم نے بھی سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی غلطی سے 6 فٹ نیچے جا سکتا ہے بندہ, اور وکیل صاحب کی غلطی سے 6 فٹ اوپر جا سکتا ہے. لہٰذا ہم سب کو جو ہے وہ اپنے پروفیشن پہ کمانڈ کرنی چاہیے, پروفیشن کو سیکھنا چاہیے, اور جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. ہاشمی صاحب, ذرا یہ بات بتائیں کہ فیملی قوانین فوجی قائد ایوب خان کے دور میں ہوئی, اور اس دوران عوام کی بہتری کے لیے جو ترائم قیادت جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوئی, وہ کیا تھی؟ یہ بڑی اہم سوال. یہ دیکھیں, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, فیملی قوانین واقعہ نا ایوب خان کے دور میں, آئلی قوانین جنہیں کہا جاتا ہے اردو میں, اور فیملی قوانین یہ ایوب خان صاحب کے دور میں ہوئے, اور اس سے لوگوں کو ریلیف ملا. نکاح نامہ کی رجسٹریشن وغیرہ یہ سارے اس دور کے اندر آئے. اسی طریقے سے جو ہے جنرل مشرف صاحب کے دور میں بھی قوانین میں, خاص طور پہ فیملی قوانین میں, خواتین کے حوالے سے بھی انہیں بہت زیادہ ریلیف ملا. ان میں ترامیم کی گئیں, امینڈمنٹس آئیں, اور جو ہے اس سے بالکل ریلیف ملا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے یہ ان کا ایک تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے. جی بالکل صحیح کہا, کیونکہ پرویز صاحب کے دور میں ہی ہمیں خواتین کو خاص کر کے بہت زیادہ ریلیف ملا تھا, اور ان کا ایک الگ قانون بنایا گیا, ان کو پتہ چلا اس کے بعد کہ ہمارے کیا حقوق ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور آپ لوگ ویسے ہی ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ اس طرح سے موجود ہیں, بہت شکریہ اس کا. ہمارے یہاں عدالتی نظام کے حوالے سے خاص طور پر
प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए, और इसका मुकदमा, इसका पोता है या इनके दादा का केस है, तो वो कैसे इसको हल किया जाता है, खासकर ये तरह इसके बारे में थोड़ी सी आप बताइए, क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि कानून के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि इतने सवाल आते हैं कि समझ ही नहीं आता कि किसको कहाँ एडजस्ट करूँ, क्योंकि आपके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए एकदम से सवाल हट के थोड़ा सा आ गया, तो प्लीज़ अगर इसका जवाब दे सके तो। हाँ, यानी कि आपकी बात ये है कि जी वो दादा केस दाखिल करे। हमारे यहाँ सोसाइटी में ये बात एक चटकला, एक लतीफ़ा सा है कि दादा ने केस किया तो पोता जो है वो मुकदमा जो है वो भुगतेगा या वो मुकदमे का रिजल्ट जी। देखेगा। ख़ास तौर पे कब्ज़े और प्रॉपर्टी के केसेस में ये मामला होता था। दीवानी नवैयत के सिविल नेचर के जो केसेस होते थे वो बड़े तवील और बड़े लंबे चल रहे होते थे। बिल्कुल। मैं मतलब जो है ना वो मैं बिल्कुल ये बात मानूंगा कि जो काम हमारे सिविल क़यादत के करने के थे, सिविल क़यादत को तवज्जो करनी थी आवाम के रिलीफ के हवाले से, इस मामले में जनरल मुशर्रफ साहब जिनके ख़िलाफ़ वकला ने, जिसके ख़िलाफ़ हमने तहरीक चलाई, लेकिन वाक़तन उनके दौर में जो अमेंडमेंट्स हुई, ख़ास तौर पे इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट, गैर कानूनी कब्ज़े का एक एक्ट बनाया गया, एक कानून बनाया गया, वो उसने वो दादा और पोते, दादा से चलकर केस दाखिल हो के पोते वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब अगर खुदा न खास्ता किसी मुस्तहिक आदमी के, मजलूम आदमी के जगह पर कोई कब्ज़ा माफिया या कोई कब्ज़ा वाला फ़र्द जो है कब्ज़ा कर लेता है, तो उसके अंदर उसे फौरी रेमेडी क्रिमिनल लॉज में भी मिल गई है। पहले वो सिविल नेचर के दीवानी नवैयत के मुकदमात होते थे जो बहुत ज़्यादा लंबे चलते थे। अब जनरल मुशर्रफ साहब के इस कानून की अमेंडमेंट में इल्लीगल डिस्पोजिशन एक्ट के तहत रिलीफ उन्हें ना सिर्फ ये कि चंद माह में वो अगर अपना मुकदमा प्रूफ कर देते हैं, साबित कर देते हैं अपनी ऑनरशिप और दूसरे की बददियानती के उसने गैर कानूनी तौर पे कब्जा किया है, चंद माह में ना सिर्फ कि उन्हें वो कब्जा वापस मिल जाता है, बल्कि कब्जा करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त सजाओं का भी मामला उसमें तय हो जाता है। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के हवाले से हर टॉपिक पे कुछ, मैं चाहती हूँ कि सबको कुछ ना कुछ मिले कानून के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ हम सबको बहुत कम मालूमात है, हमारे मुल्क की ख़वातीन हो या बच्चे हो या बड़े हो या बुज़ुर्ग हो, हमने पढ़ा नहीं है, हमने देखा नहीं है कि, याद है कि हम, सबसे बड़ी बात, हमारे कुरान पाक में हर चीज़ मौजूद है, हम पढ़ते नहीं, समझते नहीं, उसे कस्मों के लिए उठा लेते हैं। मगर मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम समझते नहीं और हम सिर्फ एक दूसरे का सहारा लेते हैं, उसने ये कह दिया तो उसने ये क्या कहा, ये दुनिया के लोग, चार लोग क्या कहेंगे। एक बात आती है घरेलू, कि अगर फैमिली में हस्बैंड वाइफ है, प्राइवेसी हर एक का हक है, शायद इस्लाम में तो इस बात की बहुत इजाज़त दी गई है। यहाँ मोबाइल हैकिंग, ये तुम्हारा राज मुझे पता चल जाए, मेरा राज दूसरे पता चल जाए, तो इस बारे में क्या कहेंगे, इसमें कानून और इस्लाम की क्या है अहमियत? आपके देखिए, आपके सवाल की प्राइवेसी की बात यह है कि हमारे मज़हब में या हमारी सोसाइटी में भी आप देख लें कि बच्चियां जब थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो वालिदैन जो हैं वो, इवन के हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में इतना एहतराम बच्चियों का भी है कि बाप भी जो है बच्ची के कमरे में विदाउट नॉकिंग नहीं जाएगा। बच्चों के लिए भी है कि वो माँ बाप के कमरे में या उसमें जा रहे हैं मिलने के लिए, तो वहाँ पे वो बग़ैर नॉक किए, बग़ैर परमिशन लिए ना जाएं। ये मतलब एक हमारी यानी कि ट्रेडिशंस में भी है, मज़हब में तो है ही। मज़हब तो बड़ा बड़ा क्लियर है कि 7 साल का बच्चा है तो उसे अलग कर देते हैं, अलग बिस्तर पे सुलाया जाए। इसी तरह जो है ये इस्लाम में तो ये मामला है प्राइवेसी का, पाकिस्तानी आइन में भी मौजूद हैं ये सारी चीज़ें। उसको जो है तहरीर का, तकरीर का, अपनी ज़ाती मामलात का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अब अगला जो आपके सवाल का पोर्शन है ना कि जनाब हैकिंग हो जाती है मोबाइल के ऊपर या मोबाइल के हवाले से ब्लैकमेलिंग हो जाती है, तो उस पर जो है इस वक्त कवानीन मौजूद हैं, ख़ास तौर पे साइबर कवानीन जो हैं वो आ चुके हैं डिवाइसेस के हवाले से। अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है तो वो उन फोरम्स पे जा सकता है। नहीं, जैसे अक्सर हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ का मोबाइल चेक करने के लगे होते हैं कि वो कहाँ क्या किससे बात हो रही है क्या, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है कि हर कोई किसी ना किसी एप्लीकेशन में होते हैं। आम घरेलू ख़वातीन ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, देखा गया है मैंने। तो फिर उस पर बहुत, इस वजह से हमारे यहाँ तलाक का रुझान बहुत बढ़ गया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये बड़ी बड़ी आपने संगीन किस्म की बात कर दी है सदफ, के वाक़ियतन ये मतलब असल बात वही है, इलिटरेसी, जहालत के। एक शख्स जो है वो अपनी बीवी के ऊपर शक कर रहा है बिला जवाब,
اس کے موبائل پر اس کے کزن بھائی ماں کسی سے بھی اس کا رابطہ ہے, اس کی بچپن کی دوست یا اس کے پڑوسی, ان کے ساتھ اس کا رابطہ ہے, تو معاملہ پھر وہ اعتماد اور بد اعتمادی کا آتا ہے. اسے اعتماد کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہاں پر حقیقت میں یہ بات آپ بالکل درست کر رہے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں اس ٹائپ کے کیسز کہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ بیوی کے فون پر چیک کرا, کوئی کال آئی, مس کال آئی, انہوں نے جناب ایلیگیشن لگا دیا کہ صاحب اس کا تو کہیں چکر ہے یا یہ خدا نہ خواستہ غلط کریکٹر ہے. نو, اللہ نہ کرے وہ رانگ نمبر آیا ہو یا آیا ہو کسی کا بھی اس کا, تو اس کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پہ ایموشنل ہو کے اسے بد کردار ٹھہرا دینا, اسے غلط ٹھہرا دینا. ان پر طلاقیں ہو رہی ہیں. یہ مطلب آپ کے پروگرام کے حوالے سے بہت آپ نے اہم بات کر دی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہمارے ریفارمرز کو, ہمارے ہاں مذہبی جو ہمارے اسکالرز ہیں, علماء کرام ہیں, انہیں بھی جو ہے اس پر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بیٹھے ہیں, اور وہاں پر سے ان کی بہت ساری ڈیوٹیز ہیں کہ وہ معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے آواز اٹھائیں, جس میں سے ایک یہ آواز بھی ہے کہ بھائی غلط فہمی کی بنیاد پر بغیر کسی تحقیق کیے ہوئے دین اسلام بڑی سختی سے اس کو کنڈیم کرتا ہے. تو آپ جو ہے وہ ایک اس کے اوپر جو ہے کہ جی اس کی مس کال چیک کر لی میں نے, اس کے بعد واٹس ایپ کسی کا غلط آ گیا یا فلاں ہو گیا, تو وہ نہیں, یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اچھی طرح کوئی ایسا آئین آپ کو بتائے جسے تمام مرد اور عورتیں بھی, کیونکہ اکثر غلطی عورتوں کی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اعتماد میں لے کر اپنے شوہر کو ہر چیز نہیں بتاتی, کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, تو ایک دوسرے کا لباس نہ تار کرے اور ایک دوسرے کو سمجھے اور اعتماد کرے. اس بارے میں آئین اور قانون کی کیا ہے شرح؟ اس میں نے آپ سے کہہ دیا نا کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ آپ کو آپ کی ذاتی زندگی کی پرائیویسی کا رائٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو ہے, لیکن معاملہ پھر کیونکہ میاں بیوی کا جب آ رہا ہے تو اصل چیز جو ہے دیکھیں اس میں قانون اور آئین اور ان سب چیزوں سے بالا تر چیز جو ہے وہ ہے ایتھکس, اخلاقیات, ٹریڈیشن, روایات. وہ اس کے اوپر جو ہے ہمیں زیادہ چلنا چاہیے کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں, ایک دوسرے پر بھروسہ کریں, غلط فہمی نہ کریں, اور غلط فہمیوں کو جو ہے دونوں فریقین کو بالکل سوسائٹی میں جو ہے, کیونکہ وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں, دونوں کو مل کر چلنا ہے, تو بد اعتمادی جو ہے وہ بری چیز ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا دو الگ الگ شعبے, مگر جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کا معاشرے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ بہت زیادہ اچھا اثر پڑتا ہے. وہ اچھا اثر اس لیے پڑتا ہے کہ وہ فیض صاحب کہ وہ شعر کا جملہ ذہن میں آ رہا ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے. دیکھیں پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ جہاں بہت ساری اس میں اچھائیاں ہیں, وہاں وہ ایک جو ہے وہ فیوڈل لارڈز, وڈیراازم, جاگیرداری نظام, سرمایہ داری نظام کے اندر بھی گھری ہوئی سوسائٹی ہے. اس صورت میں عام پبلک پہ, عام ولیجر پہ, عام دیہاتی پہ, عام غریب آدمی پہ بڑے مظالم ہوتے ہیں, جن کو آزاد میڈیا جو ہے وہ اس میں لاتا ہے, ریکارڈ میں لاتا ہے, معاشرے کے سامنے اس تصویر کو دکھاتا ہے کہ فلاں پہ ظلم ہوا, فلاں کی زمین کو قبضہ کر لی گئی, فلاں کی بیٹی وہ اٹھا لی گئی, وہ سارے مطلب مظالم. تو اس کو آزاد میڈیا جو ہے ریکارڈ پہ لا رہا ہوتا ہے. اسی طرح عدلیہ آزاد ہوتی ہے, تو عدلیہ جو ہے بعض جگہوں پر ان مظالم کے نتیجے میں سو موٹو ایکشن لے لیتی ہے ان ظالمانہ کردار کے خلاف. عدلیہ کا ایک اپنا از خود جو ہے وہ نوٹس لینے کا اختیار موجود ہوتا ہے, سپیریئر کورٹ کا, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا, وہ سو موٹو ایکشن بھی لیتے ہیں. اس کا ریلیف بھی براہ راست عوام کو ملتا ہے. اور یہ مطلب کیونکہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آزاد میڈیا اور آزاد عدلیہ, دنیا کی جو ترقی یافتہ اقوام ہے وہاں پر وہ یہ دونوں شعبے مکمل طور پر آزاد ہیں. ندیم ہاشمی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طلباء اسکول, کالج یا یونیورسٹی میں ہمارے ہاں قانون پڑھایا جائے؟ بہت اہم سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. دیکھیں یہ بات اس طرح ہے کہ ابھی حال ہی میں نے ایک کلپ دیکھی لاہور ہائی کورٹ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے ایک بات کہی کہ ہمارے ہاں قوانین جو ہیں وہ انگریزی میں یا انگلش زبان میں بنتے ہیں. تو پاکستانی سماج میں اتنے زیادہ انگلش میڈیم لوگ نہیں ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کی اس بات کو کروں گا کہ وہ انگلش قوانین, انہوں نے کہا کہ اس کی جو ہے ٹرانسلیشن اردو میں قوانین کی ہونی چاہیے, اور یہ قانون جو ہیں پبلک ہونے چاہیے تاکہ لوگوں تک اویئرنیس ہو. اب رہ گیا معاملہ اسٹوڈنٹ کا.
دیکھیں یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی تو ماشاء اللہ اور یا این جی اوز وغیرہ ایک دوسرے کی تو ٹانگیں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں, مختلف سیاسی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن معاملہ ہوتا ہے اویئرنیس کا, جو کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوسائٹی میں اویئرنیس پیدا کریں. اس کے حوالے سے کسی قسم کا کام نہیں ہوتا. ہم ہم حکومت میں ہم نے اپنی زندہ آباد, اور جو ہم اپوزیشن میں ہم نے مرد آباد, یہ نعرے لگانے ڈلیور نہیں کر رہے ہیں ہم سوسائٹی میں. معاملہ وہ ہے کہ بالکل جو ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف لا کو, عدلیہ کو, چیف جسٹس, تمام چیف جسٹس کے جتنے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں, ہماری بار ایسوسیشنس کے لیڈرز ہیں, ہماری سپریم کورٹ کے وہ ہیں, اور ایجوکیشن منسٹری, ان سب کو اس پر ایک پیج پر آنا چاہیے کہ جس طرح 8th کلاس کے بعد 9th میں بچے کو سلیکشن دی جاتی ہے کہ وہ آرٹس کا سبجیکٹ رکھے گا یا سائنس کا رکھے گا, اسی طرح ایک ان بچوں کو یہ سلیکشن بھی قانون کے حوالے سے بھی دی جائے کہ وہ شعبہ جو ہے وہ 9th کے بعد ہی وہ بچہ جو ہے اپنے پاس یہ سبجیکٹ بھی رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مطلب ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں کم سے کم ایک سبجیکٹ جو ہے خاص طور پہ 9th 10th یا انٹر کے بچوں کے حوالے سے یا گریجویشن کے بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے یہ لازماً کر دیا جائے کہ انہیں قانون کے حوالے سے جو ہے وہ جو بیسک اویئرنیس ہے, بیسک جو سبجیکٹس ہیں وہ ضرور جو ہے انہیں پڑھائے جائیں, تاکہ معاشرے میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب مجھے تو قانون کا پتہ ہی نہیں تھا. اور آپ سے یہ بھی شیئر کر دوں کہ پاکستان قوانین میں خود کفیل ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جیسے فار ایگزامپل جیسے آپ نے گھر کے باہر کچرا پھینک دیا, کچرا رکھ دیا, سگریٹ کی ڈبی پھینک دی, سپوز کر لیں ایک ایگزامپل شیئر, تو اس پر بھی قانون موجود ہے, سیکشن 34 پولیس ایکٹ, اس کے تحت پولیس اس فرد کو جس نے باہر کچرا پھینکا اس پر پکڑ سکتی ہے. تو وہ اب معاملہ کیا ہے, اویئرنیس نہیں ہے. تو وہ بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اسکول لائف میں بھی, کالج لائف میں بھی جو ہے قانون پڑھایا جانا چاہیے تاکہ ان میں اویئرنیس پیدا ہو. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بار ایسوسیشنس کو بھی رول جو ہے ادا کرنا چاہیے. وہ اس طرح ادا کریں کہ اگر یہ سلیبس میں آ جاتا ہے 9th 10th کی یا انٹر کی یا گریجویشن کی, اس میں سلیبس میں آ جاتا ہے, تو اس سے ریٹائرڈ وکلا, ریٹائرڈ ججز جو ہے ان کے لیے بھی ایک ریلیف مل سکتا ہے کہ صاحب ان کو جو ہے انگیج کر لیا جائے کانٹریکٹ بیسس پر, یا ان کو وہاں پہ جاب دے دی جائے اور وہ بچوں کو جو ہے اسکولوں میں, کالجز کے اندر وہ قوانین پڑھائیں تاکہ اویئرنیس ہو ان کے اندر, معاشرے میں لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ صاحب ہمیں قانون نہیں پتہ تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے حضرت عمر فاروق کی بات کی, حضرت علی کی بات کی, تو میری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ پروگرام جو ہے انصاف اور جیسے قانون اور اسلام کے اوپر میں کروں. تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ وہ پروگرام بہت اچھا پیش کروں. تو جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ صدف بخاری کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے انداز سے. اللہ حافظ.